बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जो मेज़बान हुसैन थेबो आपके साथ प्रोग्राम टाइम टुडे विद हुसैन थेबो के साथ। आज के हमारे प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर बात करेंगे जो मुल्क में लेजिस्लेशन हुई है, ख़ास तौर पे जो हमारे फ़ॉरेन अफेयर्स के मामलात हैं हम उस पर तफसीलन बात करेंगे। इसके साथ साथ जो B3W G7 के ममालिक में अभी बनी हम उस पर तफसीलन बात करेंगे। फैटअप में पाकिस्तान का स्टेटस क्या है, क्या पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट में है, पाकिस्तान क्या चांसेस हैं कि पाकिस्तान के ऊपर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं और पाकिस्तान वाइट में चला जाए। अफ़गानिस्तान से अमेरिकन वापस जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान से अमेरिकन वापस जाने के बाद अफ़गानिस्तान की सिचुएशन क्या होगी, एक मुस्तनद एक स्ट्रेंथन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है। आज 21 जून है और 21 जून को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बर्थडे है और उसको पाकिस्तान में जितनी भी जमात रहने वाले हैं जिसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेशन हो वो बेनज़ीर साहिबा को एक लीडर ऑफ द वुमेन, डॉटर ऑफ द ईस्ट मानता है। 21 जून 1978 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी बेटी को जेल से एक ख़त लिखा। मैं वो ख़त आप सबके सामने पढ़ना चाह रहा हूँ। एक बाप जो कैद के सलाखों के पीछे अपनी खूबसूरत और सबसे प्यारी बेटी जो ख़ुद भी अपने वालदा के साथ कैद हैं के सालगिरह के मौके पे क्या तोहफ़ा दे सकते हैं। जब जेल के तंग सलाखों से एक हाथ दूसरे हाथ को छू नहीं सकता, मुझे वो दिन भी याद है, अभी तक याद है, जब तुम्हारी उम्र सिर्फ 4 साल की थी। हम अल मुर्तज़ा हाउस लारकाना में लान पे बैठे हुए थे। अचानक मुझसे बंदूक चल गई थी जिसकी वजह से एक कबूतर मर गया था। उस मरे हुए कबूतर को देखकर तुम बहुत रोई थी। उस कबूतर को तुमने अपने निगरानी में दफनाया था और रात का खाना खाए बगैर रोती रोती सो गई थी। अब जब तुम्हारी उम्र 25 साल हो रही है, तुम्हारे चारों समत एक वहशी और सफाक आमिर ने आग जलाई हुई है। तुम एक वहशी आमरियत का मुकाबला कर रही हो। ये एक बाप के जज्बात नहीं हैं, दयानतदारी से राय दे रहा हूँ कि तुम मुझसे भी ज़्यादा ज़हीन और काबिल हो और मुझे यकीन है कि तुम मुझसे भी बढ़कर आवाम जिसके साथ मैं इश्क करता हूँ खिदमत करोगी। मैं तुम्हें आज के दिन क्या तोहफ़ा दे सकता हूँ। आज मैं तुम्हारे हाथ में अपने आवाम की हाथ दे रहा हूँ। याद रखना, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों में है, जब कि सियासी जन्नत आवाम के कदमों में है। और शायद इसको बेनज़ीर साहिबा ने प्रूफ भी किया और उन्होंने आवाम के लिए काम किया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा फॉर्मर सेनेटर शशि पलीजो साहिबा। शशि पलीजो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हुनैद लाखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, बिज़नेस लीडर हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे जिस पे हम फॉरेन अफेयर्स पे बात करेंगे। खलील नैनीताल वाले साहब हमारे साथ बात करेंगे, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। आज एक बदनसीब वाक़या ये हुआ कि जमहूरियत के सबसे बड़े स्ट्रगल करने वाले हमारे मुल्क में जिसका नाम था सेनेटर उस्मान काकड़ साहब, वो इस दुनिया से प्यारे हो गए। हम उसको भी ज़रूर ट्रिब्यूट पेश करेंगे। शशि पलीजो साहिबा, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा, आप बेनज़ीर साहिबा की विलादत पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया हुसैन साहब। ज़ाहिर बात है वो हमारी तो माँ भी थी, लीडर भी थी और मुझे पार्लियामेंट्री सियासत जिससे मुझे कभी यकीन नहीं रहा था दूसरे सिंध और बलूचिस्तान के यंगस्टर्स की तरह, लेकिन इनकरेज करने वाली वही थी और उन्होंने ही पहला टिकट दिया, दूसरा भी। लेकिन सिर्फ वो पाकिस्तान या सिंध की नहीं, सिंध के पानी पीते हुए वो पैदा हुई, बड़ी हुई, लेकिन मेहरान की वादी से उठती हुई वो आवाज़ पूरी दुनिया के मज़लूम कौमों की वो आवाज़ बनी, ललकार बनी। जमहूरियत, अमन, इंसानी हुकूक़ के लिए मेरे ख़्याल में जो उनके वालिद साहब की लेगेसी थी
اور ضروری نہیں ہوتا کہ آئنسٹائن کا بیٹی آئنسٹائن بنے، جناح کی بیٹی جناح بنے. بہت سارے پریشرس ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں، وہ پھر اتنی جرت ہی نہیں کر پاتا، وہ بچے لائن ہی چینج کر لیتے ہیں. ایکسپیکٹیشنس بہت ساری ہوتی ہیں. لیکن محترمہ شہید رانی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بہت ہی ینگ ایج میں، جیسے چیئرمین بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سیاست کا یہ راستہ چنا نہیں ہے، یہ مجھے آنا پڑا. تو بے نظیر صاحبہ، لیکن ان کے والد نے ان میں وہ ساری خوبیاں دیکھ لی تھیں، پرکھ لی تھی، اور 3 ڈکٹیٹرز کا وہ انہوں نے بھی سامنا کیا، اور بڑی طویل جنگ لڑی، طویل جلاوطنی، طویل قید ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں، خاتون ہو کر بھی یعنی بڑی جرت مندی سے وہ نڈر تھی، بہادر تھی، اور وزڈم، ایک کریج، بیوٹی اور ریسپانسبلٹی کا اگر کوئی کمبینیشن حسین ترین ہو سکتا ہے اس وقت، تو میرے خیال میں اس کا نام بے نظیر بھٹو صاحبہ. رائٹ. مرد لاکھانی صاحب، وومن امپاورمنٹ کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اور اس ہمارے ملک میں خاص طور پہ اسلامی دنیا میں پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، آپ وومن امپاورمنٹ کے لیے پاکستان میں کیا آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا. میں بتاؤں بے نظیر بھٹو شہید یہ ایک رول ماڈل ہیں خواتین کے لیے. پوری اسلامی دنیا میں سب سے پہلی پرائم منسٹر، اور نہ صرف پرائم منسٹر بلکہ ایک ویل ایجوکیٹڈ پرائم منسٹر، جس نے ہارورڈ سے پڑھا، جس نے آکسفورڈ سے پڑھا، جس نے بچپن سے جو ہے وہ تمام اسٹوڈنٹ یونینز کو ہیڈ کیا، اور چھوٹی موٹی لیڈر نہیں تھی وہ. یہاں پہ بھی پاکستان میں انہوں نے تھرو آؤٹ جس طرح جمہوریت کو فروغ دیا، جس طرح ڈکٹیٹرشپ کے اگینسٹ میں کھڑی رہیں، وہ ڈٹ کے کھڑی رہیں، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ملک اور قوم کو ترجیح دی، اور وہ شہید ہوئی ملک کے لیے. سو نو ڈاؤٹ اس میں کوئی سیاست نہیں. یہ شی از اے پرائڈ آف پاکستان، اینڈ پورے ملک کی پہچان ان کی وجہ سے. اور وومن کے لیے بھی بہت بڑی انکریجمنٹ ہے. یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پہ ایسی خبریں آتی ہیں جس سے ہماری نظریں شرم سے جھک جاتی ہیں. کہیں پہ فیصلے ہو جاتے ہیں قبائل میں اس قسم کے کہ ہم لوگ شرمندہ ہوتے ہیں، اور اسی معاشرے کے اندر ایک خاتون ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کر رہی ہے، اور پھر ملک کی پرائم منسٹر بن رہی ہے، ملک کی باغ دوڑ جو ہے وہ سنبھال رہی ہے بہت اچھے طریقے سے، in a very good leadership qualities. ماشاء اللہ. رائٹ. میڈم سسی پلیجو صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آپ ہم آتے ہیں جو ہماری انٹرنل پولیٹکس ہے پاکستان میں، خاص طور پہ جو ریسنٹ یہ انسیڈنٹ ہوئے اسمبلی میں، جس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ اسمبلی کے اندر ہوا، کیا یہ ہمارا کلچر ہے، یا کس طرح سے ہم کہیں کہ یہ ہمارے الیکٹیبلس ہیں، یہ ہمارے لیے لیجسلیشن کریں گے؟ تھے وہ صاحب، سچی بات یہ تو آج میں جہاں آ رہی تھی، ایک تو بہت عرصے کے بعد کسی اسٹوڈیو میں آئی ہوں، اور خوشی بھی ہے کہ ٹائم نیوز بہت ہی خوبصورت طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. یہ چینل اچھا اضافہ ہے. اس میں سندھی کے ساتھ ساتھ ہم دوسری لینگویجز میں بھی ایکسپریس کر رہے ہیں، ویوز شیئر کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہاں پہلی دفعہ آنا ہو رہا ہے جب کووڈ کچھ نہ کچھ کنٹرول میں ہے، لیکن دل بھرا ہوا ہے، کیونکہ ایک تو آج کے دن محترمہ صاحبہ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، لیکن عثمان کاکڑ صاحب کی جو اپنے انٹرو میں بات کی، میں صرف 1 منٹ لوں گی اس حوالے سے بھی. بات نہ کرنا تو پھر یعنی آپ کو دوسری چیزوں میں پھر وہ نہیں ہوگا، کیونکہ 6 سال ہم نے گزارے، اور عثمان کاکڑ صاحب ایک بہت ہی نڈر، بہادر اور ڈٹرمنٹ قسم کے، بڑے کریجس، اپنی بات رکھنا ان کو آتی تھی. اور میں نے بہت کچھ سیکھا، کیونکہ میری ہر لیجسلیشن، ہر ریزولیوشن میں بلوچستان، خیبر پختونخوا، ایون پنجاب سے بھی جن لوگوں نے ساتھ دیا یا ہماری پارٹی کا ساتھ دیا، لیکن صوبوں کے حوالے سے جب بھی بات آئی، میری کوئی ریزولیوشن، ایون لینگویج بل تھا، تو بڑا مرحلہ ایک آ گیا کہ وہ کمیٹی اس پر نہیں پھر یہ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، اور ہم نے وہ 70 سالوں میں وہ ایک بل جو ہے لینگویج کا وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں پاس کروایا. جزائر کے حوالے سے تھی ریزولیوشن، تو پتہ نہیں کہاں سے آ کر اس نے کہا نہیں سسی میں اس پہ سائن کروں گا. میں ان کے گاؤں بھی گئی، وہ بھی ہمارے گھر یہاں آئے، تو یادگیریاں تو بہت ساری ہیں، لیکن ان کا اس طرح جانا، وہ بڑے ینگ تھے، بڑے متحرک. ابھی تک سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا ہیرے جیسا بندہ ہم نے کھو کیسے دیا، کیونکہ ایسے لوگ صرف ایک صوبے کے نہیں ہوتے،
وہ چاروں صوبوں کی اکائیوں کی بلکہ پورے مظلوم لوگوں کی، جیسے محترمہ صاحبہ کی بات کر رہے تھے. اور میرے خیال میں جو ہمارے وقت جو سینٹ تھی اس میں جو نام اصل بزرگ جو ہو، کاکڑ صاحب ہوں اور اعتزاز صاحب تھے، امیر کبیر شاہی والے، اور یہ سارے جہاں دیدہ لوگ نڈر طریقے سے، خاص کر کاکڑ صاحب کی بات کریں تو وہ یعنی ان کو نہیں ہوتا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی دھمکی آ رہی ہے، کچھ پریشر پڑ رہا ہے. اور پھر آخری جب اسپیچ ہو رہی تھی تو ہم بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی سسی صاحبہ اب دوسرا جو سینٹ آئے گا تو اس کا تو وہ تو بڑا ہی ہلکا پھلکے قسم کی جو ہے وہ ہوگا سینٹ، اور ان لوگوں کی بھی جان چھوٹ جائے گی، ہم جیسے لوگوں میں جو سارا دن سر کھاتے ہیں. تو بہرحال لائٹر سائڈ پہ تو میں نے یہ کہا، لیکن سندھ کے لیے بھی وہ آواز بنے، اور ان کی جو ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں اور ڈپرائیوڈ ہیں، پورا پاکستان وہ گئے، وزٹ کیا خود، ان کی رپورٹس پہ ہم نے بھی بات کی. اور مجھے فخر ہے کہ میں نے ان کے ساتھ 6 سال جو قریب رہے ہمارے ساتھی بھائی، ہی واز ون آف دیم. اس کے بعد لیجسلیشن کی آپ نے بات کی تو وہی بات جو کاکڑ صاحب کہتے تھے، وہی بات جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ یا ان کی پارٹی یا ہم سب کہتے ہیں کہ لیجسلیشن خاص طور پر اگر وہ بنیادی چیزوں میں آپ کوئی امینڈمنٹ لا رہے ہوں یا کچھ انٹروڈیوس کر رہے ہوں اپنے آئینی اس میں، تو اس کے لیے آپ کو کنسنسس تو بہرحال پیدا کرنا ہوگا. 2 مثالیں میں دیتی ہوں حالیہ. فاٹف کے حوالے سے ظاہری بات ہے، ہم سب کی خواہش ہے کہ جو گرے ایریا سے پاکستان کو نکلنے میں کچھ پوائنٹس بھی رہ گئی ہیں وہ خدا کرے جلدی وہ ہو جائے. اپوزیشن میں آپ ہوں یا ٹریجری میں، آپ کی خواہش ہوتی ہے ایک عام پاکستانی کی کہ پاکستان معاشی طریقے سے ترقی کرے، استحکام ملے، اور دوسری چیز سیکورٹی کے حوالے سے بہتر ہو تاکہ سب لوگ ان کو بھی حق کے سب کو آرام سے اٹھے بیٹھے سانس لے سکے. دہشت گردی کا بہت مقابلہ کیا ہے پاکستان نے، بہت جھیلا ہے، بہت لاشیں اٹھائی ہیں ہم نے. ہماری تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ میدان جنگ میں سمجھو لڑتے ہوئے للکارتے ہوئے دہشت گردوں کو انہوں نے جان دی. اور یہ کم ایسی مثالیں، ہم جون آف آرک کا سنتے تھے لیکن ہم نے اپنے زمانے میں ایسی خواتین دیکھی. جھانسی کی رانی یہ تو بھلے مثال ایک طرف، لیکن یہ ہماری خود ایک بہت ایک دلیر تھے کریکٹر. اور دوسرا ابھی جو حالیہ الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے جو بل آئے ہیں، میرے خیال میں یہ بڑی ضرب ہے کہ آپ کی یعنی 70+ جو امینڈمنٹس یا شکیں آ رہی ہیں اس میں تقریباً 25-30 کے قریب ایسی چیزیں جو ڈائریکٹ آئین کے ساتھ تصادم میں ہیں. اور چونکہ میں پارلیمنٹری کمیٹی کی ہیڈ بھی رہی ہوں سینٹ میں، جس سے الیکشن کمیشن ہمارا ہی ڈومین تھا. آخری بھی میری میٹنگ تھی، سپریم کورٹ نے ہمیں کہا تھا کہ اوورسیز کے حوالے سے آپ ہمیں رپورٹ بنا کے دیں، پارلیمنٹ کیا سوچ رہی ہے. جب رپورٹ آئی تو الیکشن کمیشن نے ہمیں کہا کہ ہمیں پائلٹ پروجیکٹ کی رپورٹ بھی پیش کرنے نہیں دی گئی PTI والوں نے. اور اس میں بھی جب ہم نے انٹرنیٹ ووٹنگ کی کوشش کی تو ویٹنام میں سے کسی نے ہیک کرنے کی کوشش کی اور اس میں نقصان کا خدشہ رہا ہوا اور پیسے بھی بہت خرچ ہوئے. اور میں نے بارہا پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا کہ رپورٹ پیش کی جانی چاہیے، نہیں ہوئی. اور انہوں نے بتایا کہ دنیا میں یہ چیز اب نہیں ہو رہی ہے، اور ایک دکا ملک ہے. ای ووٹنگ کے حوالے سے بھی یہ چیز سب نے مل کر یہ بات کہی کہ پارلیمنٹ کی جب تک اس میں کنسنسس اور بات نہیں ہوگی. پھر الیکشن کمیشن نے کہا، ابھی جو خط بھی لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو ریزرویشنس دی، اعتراضات، ہم نہ صرف ہمیں نہیں بلایا گیا، پارلیمنٹری کمیٹی کی جو ابھی حالیہ میں ہوئی ہے اس سے بلایا نہیں گیا. ہمارے اعتراضات جو ایک آئینی باڈی کے ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن نیوٹرل ہوتا ہے، ایک آپ کی آئینی باڈی ہے جس میں آپ کی نہ صرف الیکشن کنڈکٹ کرنا، ووٹر رجسٹریشن، ڈیلیمیٹیشنس، کہ یہ ساری چیزیں ہم کرتے رہے. اس میں ہماری جامع رپورٹس ہیں، میرے خیال سب کو وہ پڑھنی چاہیے کہ لوگوں نے اس پہ کیا. اب ووٹر رجسٹریشن کے حوالے سے بھی، ایون ہلکے بندیوں کے حوالے سے بھی، جو چیزیں جس کا جو ڈومین ہے اس کو آپ ہٹا کر آپ کہیں گے کہ نہیں بس یہ کرنا ہے، بابا ایوان صاحب کہیں گے نہیں ہمیں تو کرنا ہے. اوورسیز کے حوالے سے بھی اسی طرح. اور دوسری ابھی جو لیجسلیشن مختلف اور بھی یہ کیونکہ آرڈیننس زیادہ آتے رہے ہیں، آرڈیننس کی فیکٹری بن چکی ہے. ایون جو پیڈا کا تھا آپ نے دیکھا وہ نہیں انہوں نے لے کیا آخر تک، اور ہماری جنگ جاری رہی. ہمیں بہت ہم پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی یہ کو، لیکن ہم ریزولوشن ہماری تیار تھی، وہ جیسے آتا ہم وہی اس کو بلڈوز کرتے، جیسے کاکڑ صاحب جیسے لوگ بھی اور دوسرے رضا صاحب جیسے لوگ ہم سب ساتھ تھے.
اور ہماری یعنی ایک اچھی خاصی ہم اس میں تھے کہ ان کا جو بھی اس طرح کوئی ہوگا، لیکن وہ ڈر کے مارے پیش ہی نہیں کرتے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں یا تو تالے ہوتے ہیں، یا تو جو آپ کے نارمل رولس آف پروسیجر کے تحت جو پروسیجر ہے جو اسٹینڈنگ کمیٹی سے گزرتا ہوا وہ کہتے ہیں کہ بس 12 منٹ میں وہ چیز ہو جائے، اور یہ ہماری مرضی سے کہ اگر ہمیں حکومت ختم کرنی ہوگی بجٹ کے بعد ہم روز آئے دن سنتے ہیں کہ خان صاحب کہتے ہیں یہ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی یا فلاں نے نہیں مانی یا فلاں، اچھی بات ہے وہ کہتے ہیں ادارے وہ ایک پیج پہ ہے تو اچھی بات ہے، دوسروں کو موقع نہیں ملا اگر پی ٹی آئی اور ادارے سے ایک ہی پیج پر ہے، سبحان اللہ بڑی، تو اس کا رزلٹ اورینٹیڈ ہونا ضروری ہے نا۔ اب یہ آنکھ دکھانا اسمبلیز توڑ دوں گا، بھائی توڑ دیں آپ، ویسے بھی جو ہے آپ کو ریزائن کرنا چاہیے، آپ کے پاس بیساکھیوں پہ آپ کی حکومت ہے۔ بہرحال لیجسلیشن کے حوالے سے جو آئینی طریقہ کار ہے، جو آپ کے رولس آف پروسیجر کی طرح آپ کا جو پارلیمنٹری پریکٹسز ہیں جس کو آپ کو ون ہیز ٹو فالو اٹ، اور جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسپیکر۔ ابھی بھی جو گل گپاڑا ہوا، ہی واز ناٹ نیوٹرل، ہی واز ناٹ امپارشل، تو اس حوالے سے سوالات ریز ہو رہے ہیں۔ جی عنید اللہ خانی صاحب، آپ نے میڈم کا بھی سنا کہ لوگ یہ پرسپشن یہ کریٹ کر رہے ہیں کہ ایک تو زبردستی وہاں پہ جو ہے وہ اپوزیشن تو پھڈا فساد کرتی ہے، لیکن یہاں آپ کی حکومت دور حکومت میں یہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ بھی بیٹھ کے پھڈا فساد کر رہی ہے، تو یہ مطلب کیا نئی لاجک لا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، جہاں تک تو میڈم نے ذکر کیا لیجسلیشن کا اور الیکٹورل ریفارمز کا، تو میں کوئی اتنا پرانا سیاستدان نہیں ہوں کہ اس پہ کوئی بہت زیادہ کمنٹ کروں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جو بھی الیکٹورل پروسیس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ صحیح لوگ آگے نہیں آ سک رہے، صحیح لیڈرز ہم پروڈیوس نہیں کر سک رہے، اور ملک آگے اس سپیڈ میں نہیں بڑھ رہا جس سپیڈ میں باقی تمام ممالک بڑھ رہے ہیں دنیا کے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ملک جو ہے وہ چل رہا ہے تو ان اوورسیز پاکستانیوں کے پیسوں سے چل رہا ہے۔ نہیں، یہاں پہ یہ اس کا ریزن کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس جو الیکٹورل سسٹم ہے، جو الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں، وہ ریزنیبل لوگ نہیں آ رہے ہیں، تو دیکھیں بہت ساری اس میں وجوہات ہیں۔ میں تو چونکہ ایجوکیشنسٹ ہوں تو میں تو سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ تعلیم کو ہی دیتا ہوں کہ ہم نے اپنی قوم کو پڑھایا نہیں، لکھایا نہیں، صحیح کو صحیح نہیں سکھایا، غلط کو غلط بولنا نہیں سکھایا۔ بٹ آن دی ادر ہینڈ جس طرح ہم نے اپنی قوم بنائی ہے وہی لوگ اوپر آئیں گے، وہی لوگ۔ اب کوئی آدمی اگر وہاں سے سانگڑ سے جیتا ہے تو اس کو اگر ہم چونکہ وہ سانگڑ سے جیتا ہے اس لیے ہم اس کو بنا دیں گے جی ایجوکیشن منسٹر، تو یہ تو کوئی کوالیفیکیشن نہ ہوئی ایجوکیشن منسٹر کی یا ہیلتھ منسٹر کی۔ یو نیڈ ٹو ہیو سم میکینزم کہ جس میں کچھ کوالیفیکیشن، کچھ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اس آدمی کی ہونی چاہیے اس فیلڈ کے لیے، تاکہ جا کے سمجھ تو سکے۔ ادھر ان کو سمجھ بھی نہیں آتا۔ اب دیکھیں آج جو دنیا چل رہی ہے اس میں ہم پیسے لاکھوں روپے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنے ٹیلی فون سے، آن لائن۔ آج جو ہے ہم چیزیں خرید سکتے ہیں آن لائن، گھر بیٹھے ہر چیز جو ہے، کھانا گھر پہ آ جاتا ہے، ہر چیز ہو رہی ہے آن لائن۔ تو آج ووٹ کیوں آن لائن نہیں ہو سکتا جب فنگر پرنٹ سسٹم ہے، جب فیس ریکگنیشن سسٹم ہے، ایسے میکینزم ہے، ریٹنا اسکین ہے، تو یہ ساری چیزیں اب ہیں کہ ووٹ غلط نہیں ڈال سکتا، اور وہاں بیٹھ کے بھی آدمی مہینہ پہلے بھی ڈال سکتا ہے کہ اس نے مہینے بعد ووٹ کس کو دینا ہے، گھر بیٹھ کے بھی ڈال سکتا ہے۔ تو یہ ساری ماڈرن ٹیکنالوجیز ہمیں استعمال کرنی ہوں گی، سیکھنا پڑے گا۔ اور ان لائنز کے اوپر ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے جو ہے وہ اسمبلی کے، اب جیسا کہ میڈم نے کہا کہ جی اسمبلی جو ہے پہلے آرڈیننسز، کیوں آرڈیننسز آ رہے تھے؟ کیونکہ سینٹ کے اندر میجورٹی نہیں تھی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ نہیں کر سکتی تھی، اپروول نہیں لے سکتی تھی۔ اب جو ہے وہ آئے ڈسکس کریں سینٹ میں، جس کی میجورٹی ہے وہ اپروو کریں گے۔ یہ بات تو میں نہیں مانتا کہ جی بغیر سوچے سمجھے بٹ آرڈیننس جو ہے غلط چیزیں سائن اپروو کر دیں گے۔ آرڈیننس تو بیٹی اب ڈیموکریسی نہیں ہے نا سر؟ نہیں، آرڈیننس تو الاؤڈ ہے نا کانسٹیٹیوشن میں، اور اس کی ایک مدت ہے نا 2-3 مہینے، لیکن یہ ڈیموکریسی میں تو دیکھیں ڈیموکریسی میں میجورٹی چاہیے نا آپ کو، لوور ہاؤس میں بھی اپر ہاؤس میں بھی، تو اب تو لوور ہاؤس کے ساتھ ساتھ اپر ہاؤس میں بھی آ ہی گئی ہے میجورٹی، تو اب اس وجہ سے زیادہ لیجسلیشن ہوگی۔ پہلے لیجسلیشن نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اپر ہاؤس میں ریجیکٹ ہوتا جاتی تھی چیزیں۔ سو یہ تھوڑے دنوں میں یہ ہوگا۔ یہ اگر ہم تھوڑا سا اس پہ بات کریں، جس طرح سے فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے ایکٹ کیا یا ہاؤس میں ہو رہا ہے، فرسٹریشن کیوں ہے؟ دیکھیں یہ تو اس بات کے اوپر تو کوئی بھی آدمی جو ہے، پورا ملک جو ہے وہ اپسیٹ ہے، ناراض ہے کہ اس طرح کا رویہ ہماری اسمبلیز کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور جس نے بھی کیا اسمبلی کے جو بھی، چاہے اسپیکر کا رائٹ ہے، چاہے کوئی اور ایجنسی کا ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر ڈسپلن مینٹین کرے، ان کو کرنا چاہیے مینٹین۔
اور جنہوں نے کیا ان کو سزا دینی چاہیے. ساری چیزیں ویڈیو ریکارڈڈ ہیں. میں تو شرمندہ ہوں کہ اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی کرے غلط بات ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اسمبلی ایک مقدس جگہ ہے, اس کو جو ہے عوام کی, ملک کی فکر کے اندر اس کے اندر ٹائم پاس ہونا چاہیے, نہ کہ یہ کہ اس طرح کی زبان استعمال ہو. اچھا سسی پلیز صاحب, یہ بات یہ کہ آپ اپوزیشن والے صرف کرٹیسائز کر رہے ہیں. دیکھیں اگر آرڈیننس یہ لا رہے ہیں تو آپ کے دور میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی تھی, تو پھر نیا کیا ہے؟ مطلب وہ تو سیم ہے, آپ کے دور میں بھی بہت سارے یہی چیزیں چل رہی ہوتی تھیں. دیکھیں اس پر پارلیمنٹری کمیٹی سینٹ کی میں نے کہا کہ کیس اسٹڈی ہونی چاہیے. پہلی دفعہ کسی کمیٹی میں اس طرح کا کیس اسٹڈی ہوئی, اور مجھے خود بڑا ہی ایک کریج چاہیے ہوتی تھی کہ جب میں پریزائڈ کر رہی ہوتی سامنے فاروق نائک, ولید اقبال, یہ سارے ہمارے لیگل ایکسپرٹس وہی سارے بیٹھے ہوتے تھے, پرویز رشید صاحب جیسے لوگ. تو اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو آپ کے بھی دور میں, لیکن ہمارے دور میں جو آئے اس وقت پاکستان دہشت گردی کے 2 مہی اجزاء میں تھا. 18 امینڈمنٹ تب تک نہیں آئی تھی, اور ڈکٹیٹرز کے جو ہے ابھی تک وہ چھاپ لگی ہوئی تھی جس سے صفایا کیا ہم نے 18 امینڈمنٹ میں. 18 امینڈمنٹ میں 1-2 کو آرٹیکلس تھوڑی 100 کے پلس جو ہے یا قریب, تو اس میں آپ کا بنیادی جو ہے ہم نے وہ ٹھیک کرنا تھا. تب تک جو ہے آرڈیننس آ رہے تھے, لیکن وہ بھی جب آرڈیننس کا مطلب ہوتا ہے جب پارلیمنٹ آپ کی سیشن میں نہ ہو. پیڈا کا بھی آرڈیننس سب آیا, ڈیٹ لکھی گئی تو پارلیمنٹ سیشن میں تھا, اور اگر پارلیمنٹ سیشن میں اگر جس وقت بھی آنا ہوتا ہے آرڈیننس کو لے کرنا ہوتا ہے. انہوں نے جیسے جزائر کا نہیں کیا, اور دوسرے جو الیکٹرل جو فاروق نسیم صاحب کے ہوتے ہوئے تو ان کے کوئی کسی دشمن کی بھی ضرورت نہیں ہے مخالف کی, وہ ایسے انہوں نے صدارتی ریفرنس اور یہ سارے کیے, منہ کی کھانی پڑی پی ٹی آئی گورنمنٹ کو. دیکھیں اب جی یہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں نا, جیسے پیڈا والا ان کو پتا ڈومین سارا وہ یہ اے جی بی آ کر کہہ چکا تھا, تو یہ ظاہر سندھ کی مثال دے رہی ہوں. اور ابھی جو صورتحال ہے کہ آرڈیننس کا ان کو اسی وجہ سے فاروق نسیم صاحب کہتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ چیز وہاں کھڑی نہیں ہو سکے گی پارلیمنٹ میں. تو ایک تو بڑی وجہ یہ ہے, اور ان کی جو ٹیم ہے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل, وہ بڑی ہی ان کی غلط ڈائریکشن دے رہی ہیں. خان صاحب کو یا تو پتہ نہیں چل رہا کیا, اور میجورٹی ان کی جو ہے اکا دکا لوگوں پر ہے. ان کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی آج کل جو ہے مشکل ترین صاحب کا گروپ یہ دوسری چیز یہ کہ آئین سے پھر سے کرے, آئین کے تصادم میں کوئی چیز ہوگی تو اگر ہاؤس میں نہیں تو وہ آ کر آپ کی جیسے اوپن ووٹنگ والی چیز ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے یہ سمپل بل ہے, ہم نے کہا نہیں ایکٹ ہے, ایکٹ میں کر رہے ہوں گے تو 2/3 میجورٹی, یو نیڈ 2/3 میجورٹی. تو وہ اس حوالے سے میں مختصر بات ابھی کہی گئی کہ سانگڑ سے کوئی آتا ہے تو وہ وزیر کیوں نہیں بن سکتا. جب لاڑکانہ سے بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے پاکستان کا پہلا آئین دیا, اور کنسنسس کے ساتھ سب کو بٹھا کر, بڑا مرحلہ تھا وہ. محترمہ صاحبہ نے میزائل ٹیکنالوجی دی اور ایک پورے ملک کو وہ دیا, اور ایک اگر ہماری افواج حفاظت کرتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے خلاف جو اپنی جانیں دے کر پاکستان کو محفوظ بنایا, تو وہ اس میں ہماری سیاسی لیڈرشپ خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم دیکھتے ہیں. یا پھر انہوں نے کہا کہ یہ لوگ دوسرے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں, تو میرے خیال میں کیوں نہیں, ٹھٹا سے بھی کوئی تعلیم کا منسٹر آ سکتا ہے, سانگڑ سے بھی آ سکتا ہے, اور اس میں تو بالکل ٹھیک ہے سندھ کا منسٹر کوئی میاں والی سے تو نہیں آئے گا. ویسے صاحب کیا سمجھتے ہیں, کچھ اچھی لیجسلیشنز بھی ہوئی ہے جس میں خاص طور پہ ہم نے فیٹ اپ پہ کافی چیزوں پہ کنٹرول کیا ہوا ہے, آج اس کی میٹنگ بھی ہے, کیا ایکسپیکٹیڈ ہے؟ سر دیکھیں فیکٹ اپ کی جہاں تک بات ہے, اس میں 2 ملک ہیں جو ہمارے خلاف رات دن ایک کر کے کام کر رہے ہیں, ایک فرانس ہے اور ایک ہندوستان ہے. اور فرانس اور ہندوستان کا چونکہ وہ ان کا جہازوں کا جو معاہدہ ہے, اتنا سارا پیسے کا انٹرسٹ ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان یہ فیٹ اپ سے نکل سکے. 27 میں سے 26 نکات جو ہے آلریڈی میٹ ہو چکے ہیں. اب کوئی ریزن نہیں بنتا کہ پاکستان کو ابھی بھی فیٹ اپ میں رکھے, لیکن پھر بھی فرانس دیکھیں بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے ای یو میں. ای یو جو ہے اس کو بنانے میں جرمنی, فرانس, یہ 2-3 ملک ہیں جو مین ہیں. سو فرانس کی تو سمجھیں ایک ویٹو تو فرانس کے پاس ہے. اور کتنی ناانصافی ہوگی اگر 27 میں سے 26 امپلیمنٹ ہو چکی ہیں, اور مطلب افغانستان بھی اس وقت جو ہے وہ گرے لسٹ میں نہیں ہے, وہ وائٹ میں ہے. مطلب کیا کرائیٹیریا ہے, کوئی سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اب تو وہ میرے خیال میں تو چونکہ یہ جو ریسنٹ واقعات ہوئے تھے
یہ تحریک لبیک والے، اس کو بھی انہوں نے پوائنٹس میں ڈال دیا ہے کہ جی ملک میں جو ایکسٹریمزم ہے، جبکہ ایسی بات تھی نہیں، وہ کوئی اور وجہ تھی اور وہ لوگ بھی اپنے جائز اس کے اوپر تھے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ملک دشمن کے ساتھ ساتھ اسلام دشمنی بھی کر رہے ہیں اور صاف نظر آتا ہے. یہ لوگ ماننے والے راضی نہیں ہوں گے جب تک. کینیڈا سے خلیل نینیتال والے صاحب ہیں جو سینئر اینالسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں. خلیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی شکریہ آپ کا بھی. سر آج آپ نے جنگ میں ایک آرٹیکل لکھا ہے پی ٹی آئی کا مستقبل، آپ نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں اس میں، خاص طور پہ آپ نے ساری چیزوں پہ کچھ صفر کا لفظ دیا ہے. تو آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے گورنمنٹ کے 3 سال کیسے رہے اور اگلے 2 سال کے بعد کیا ہوگا؟ صحیح، میں کیا عوام کو بتاؤں، عوام خود ہی 3 سال سے سب کچھ آنکھ کھول کے دیکھ رہے ہیں. جی سر. ان کے تمام وعدے، جتنے نعرے، جتنے انہوں نے لوگوں کو خواب دکھائے تھے، وہ سب کے سب ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے ہیں. 1 لاکھ مکان بنانے تھے، پتہ نہیں 1 بلین جو ہیں درخت لگانے تھے، کتنی نوکریاں دینی تھیں. ان کے وزراء کہتے تھے کہ جی ہمیں لوگ نوکریوں کے لیے ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. آج نوکری ڈھونڈنے والے بیچارے سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں اور نوکریاں دینے والے ہیں نہیں. 1 لاکھ مکان کیا بنائے تھے؟ کراچی کے تو سارے مکان جو لیگل تھے وہ توڑنے شروع کر دیے ہیں. جو آبادیاں وہاں کی بلدیہ نے ریکگنائز کی تھیں، اب ہماری عدلیہ نے بغیر کسی تصحیح کے سب کو توڑنا شروع کیا ہوا ہے. اور یہی غیر لیگل سوسائٹیاں لاہور میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، ایک کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ 2% ان سے پیسہ لے کر یہ ایمنسٹی دے دی اور ساری انلیگل سوسائٹیاں لیگل ہو گئیں. تو کیا یہ کراچی میں نہیں ہو سکتا تھا؟ کراچی کا قانون کچھ اور ہے، پنجاب کا قانون کچھ اور ہے. یہ تو بہت ہی زیادتی ہے. کراچی میں آتے ہی پہلے امپریس مارکیٹ کو توڑا، ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کیا. خلیل نینیتال صاحب ابھی ہمارے ساتھ آپ کے دوست ہیں حنید لاکھانی صاحب، وہ بھی بزنس مین ہیں، اس پہ ذرا ان کا جواب بھی لے لیتے ہیں. جی سر. دیکھیں یہ جو خلیل صاحب کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں سے میں دن بھر یہ سنتا رہتا ہوں، بہت سارے لوگ نالاں ہیں. لیکن آپ بتائیں کہ اگر ایک جج یا کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آرڈر دیتا ہے تو اس میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی سندھ گورنمنٹ کام نہیں کرتی کراچی کے اندر، کراچی میں تو پی ٹی آئی نہیں ہے نا، سندھ گورنمنٹ نہیں کرتی کام، تو اس میں پی ٹی آئی کا کیا قصور ہے؟ اب بلدیات جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس منسٹر، ان کے میئر جو ہیں وہ وسیم اختر ہیں. اگر وہ کام نہیں کرتے، وہ نالے صاف نہیں کرتے، وہ لوگ سڑکیں نہیں بناتے، وہ لوگ کچرا نہیں اٹھاتے، تو پی ٹی آئی کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی نے میکرو لیول پہ نیشنل پالیسی دینی ہے، اسپیشل اکنامک زونز دینے. اور دیکھیں میں ابھی لاہور سے آ رہا ہوں، اسلام آباد سے آ رہا ہوں، وہاں دبا کے کنسٹرکشن ہو رہی ہیں، دبا کے اسپیشل اکنامک زونز بن رہے ہیں، دبا کے انڈسٹریز. اب یہاں پہ کون منع کرتا ہے کہ آپ اسپیشل اکنامک زون جو جزیرے کے اوپر کنسٹرکشن؟ ریاست ہوتی ہے، ریاست ماں ہوتی ہے. اگر کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے آنریبل، ہم اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ماں کی کیا ریسپانسبلٹی ہے؟ مطلب ایک بات دکھنے میں آ رہی ہے کہ ایک کنسٹرکشن ہوئی ہے، ایک پلازا بنا ہے جس کی ایک فلیٹ کی قیمت کوئی 8 سے 10 کروڑ کی قیمت ہے. جو اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں انہوں نے وہ خریدے، حکومت نے وہ بنائے، سارے ان کے پاس این او سی ہیں، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا. تو اس کا کوئی سلوشن بھی تو ہونا چاہیے نا. سپریم کورٹ نو ڈاؤٹ اس پہ ہم کوئی لیکن جو لیجسلیشن ہاؤس ہے وہ تو سپریم کورٹ سے آبا ہے، وہ تو قانون بناتے ہیں. تو ان کو چاہیے کوئی قانون سازی کریں، ان لوگوں کی کوئی ریسکیو کریں یا نہیں؟ مرکز کو چاہیے اپنا کردار ادا کرے. یہ خلیل صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، یہ میں نے سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ سے سوال کیا ہے، آپ کے پاس آتا ہوں. جی میڈم. اوکے. جہاں تک سندھ گورنمنٹ کا تعلق ہے، دیکھیں اس میں بتا سکتی ہوں، اور یہ ہوا بھی ہے کہ ہم نے ریزسٹ بھی کیا ہوگا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو خاص کر کے لوور مڈل کلاس کے لوگ گھر بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، یا تو شروع میں ہی نہ بناتے وہ. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ایم کیو ایم کے زمانے میں ہی، جو ابھی پی ٹی آئی کی ماشاءاللہ وہ اتحادی بن کے بیٹھی ہے، کہ یہ سارے قبضے وغیرہ کرائے گئے. تو اس میں پھر جو ہے گھروں سے لوگوں کو اٹھا کر پھینک دینا، پیپلز پارٹی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے
کہ سر سے چھت نہ چھینی جائے بلکہ دی جائے. اب خان صاحب نے 50 لاکھ گھروں کا اور 1 کروڑ نوکریوں کا جو وعدہ کیا, تو اس کے برعکس یہاں سندھ میں دیکھیں مسائل ہیں, جیسے آج چیئرمین بلاول صاحب نے بھی بات کی اور اس میں بڑی اہم چیزیں تھیں. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم چیلنجنگ, اٹس بین ویری چیلنجنگ, ایک ڈیمانڈنگ سی صورتحال بھی رہی ہے, لیکن ہم نے اپنے, کیونکہ یہ واحد صوبہ ہے جہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے, این ایف سی میں بھی کٹوتی آتا ہی نہیں, اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہوئی, اور ٹرمس آف ریفرنس انہوں نے اتنے بیکار بنائے کہ ہم نے سینیٹ میں اس کو خود آتے ہی سب سے پہلے ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا, یعنی سمجھ سے باہر تھی بات. کٹوتیاں ہوتی رہی ہیں. ابھی سی ایم صاحب کی پریس کانفرنس آپ کے سامنے ہے, بڑی مشکل سے جو ہے اس بجٹ میں ساری چیزیں کرنا, اس کے باوجود سندھ گورنمنٹ نے ابھی 20% جو ہے آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو 25,000 سیلری کی ہے, یا مختلف ٹیکسز کے حوالے سے ہم پر بھی اتنا ہی بار ہے, لیکن ہم نے وفاق کے بنسبت اپنے آپ کو جو ہے ذمہ بار ہوگا, لیکن عوام پر کوشش کی ہے. ویسے ہی پی ٹی آئی ایم ایف کا جو ہے جو بجٹ ہے اس میں جو ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز میں جو ہے آپ کو دیکھیں تو بلینس ٹریلینس میں وہ بات ہے. اور پھر جو ابھی یہ ریونیو ٹارگیٹ بھی ہے, اگر وفاقی بجٹ کا ہی میں مثال دوں کہ ایکسپینڈیچر اس میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. امپورٹ ایکسپورٹ کے بل جو ہے وہ میچ نہیں کھاتے ان کے. بہرحال بات آئی پھر کنسٹرکشن کی, تو کنسٹرکشن میں پہلے تو یا واقعی جہاں اجازت نہیں ہے وہاں تو اجازت ملنی ہی نہیں چاہیے, لیکن جو گھر بن چکے ہوتے ہیں تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ مڈل کلاس کا طبقہ ہے, تو یا تو ان کے لیے جو کمپنسیشن ہونی چاہیے یا کچھ اس طرح کہ چھت جو ہے کم از کم ان کا تھوڑا سا بچوں سے یا ماں اس سے جو ہے, اب جو گجر نالے کی اس کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں, تو اس میں چیئرمین صاحب نے, سی ایم صاحب نے بھی وہی بات کی ہے کہ بھائی کورٹ کے حوالے سے جو احکامات آ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ تھوڑا سا باؤنڈ ہونا پڑتا ہے, لیکن بہرحال انسانی اس پر بھی دیکھ کر ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے چلنا پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اس میں تو حکومت جو ہے, آپ کی بات صحیح ہے, انفارچونیٹلی پاکستان بننے کے بعد جمہوری حکومتیں کتنی رہی ہیں, ہماری تو پہلی دفعہ کمپلیٹ ہوئی 2008 محترمہ صاحبہ کی شہادت کے بعد, جو 2008 اور 2013 کے بیچ میں فار دا ویری فرسٹ ٹائم وی کمپلیٹڈ ٹینیور. اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ اس کو جو ہے اس کو ایسا رکھنا چاہیے کہ جمہوریت جو ہے وہ تھوڑا سا پکڑ سکے زور, حالانکہ ابھی بھی بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے. میں ذرا خلیل نینیتال والے صاحب سے, سر میرا سوال آپ سے بھی وہی ہے کہ یہ جتنی بھی پرمیشنز تھی یہ جگہ کی سپریم کورٹ کے لیے, ہمارے لیے بہت عزت ہے, سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے, لیکن ریاست کی ریسپانسبلٹی کیا بنتی ہے؟ سر پہلے مجھے یہ بتا دیں, یہ خاتون سے پوچھیں کہ ایم کیو ایم کی حکومت کب آئی ہے, کیا ان کا چیف منسٹر تھا؟ وہ کہتے ہیں فرما رہی ہیں کہ ایم کیو ایم نے یہ کیا, اچھا ایم کیو ایم نے یہ کیا, تو آپ کا چیف منسٹر کیا کر رہا تھا اس وقت؟ وہ ہر وہ چیز کر رہا تھا جو ایم کیو ایم اور یہ دونوں مل کر یعنی صوبے کو بانٹ رہے تھے. ٹھیک ہے, آپ کی تاریخ گواہ ہے, قبضے اگر ایم کیو ایم کر رہے تھے تو ان کی سرپرستی کون کر رہا تھا؟ میں کر رہا تھا کہ عوام کر رہی تھی؟ اس وقت سر خلیل صاحب ایک لفظ کا جواب میڈم آپ کو جی انصاف سے یہ پوچھیں کہ جو ایم کیو ایم کو 9 سالوں میں جو ایم کیو ایم کا باپ تھا مشرف, اس نے 90 سال کی طاقت دی, تو ان دنوں میں کون بول رہا تھا؟ ہم ہی تھے کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے. پورا کا پورا کراچی شہر پورے کے پورے قبضے, پورے کی مافیائیں جو ہیں ان کے تھرو آپریٹ کر رہی تھی. ہم لوگ جیسے لوگوں کو بھی دھمکیاں تھی, کوئی ایک چیز بھی جو ہے نہیں, کوئی ٹریڈر کوئی چیز جو ہے وہ سالم نہیں تھی. پاکستان پیپلز پارٹی آئی تو کچرا بھی صاف, وہ شروع سے کچرا یعنی دہشت گردی کا کچرا بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو صاف کرنا پڑا, چیزوں کو زیرو سے شروع کرنا پڑا. کراچی کوئی عام شہر نہیں تھا, بارود پر بیٹھے ہوئے لوگ تھے سارے, اور ہماری لیڈرشپ نے اپنے خون کی جو ہے بازیاں لگائیں, قربانیاں دی. اس کے بعد جو ہے ہاں بہت سارے مسائل ابھی ہیں, لیکن جو مکانی اداروں سے لے کر ہر چیز وہ ایم کیو ایم پہ 11 سال یا 9 سال مشرف کا دور ہو, ضیاء کا دور ہے, ایم کیو ایم کو کوئی بھی رس سے مس نہیں کر سکا, ان پر کوئی کاروائی نہیں, مکے دکھا کر جو ہے 12 مئی کو یہ کہا گیا. تو یہ ساری چیز جی خلیل صاحب اب یہ محترمہ سے یہ پوچھئے, صرف 8 سال ایم کیو ایم کو دیے تھے انہوں نے جن کا یہ نام لے رہی ہیں فوجیوں نے, اس سے پہلے 5 سال تک, اور اس کے بعد 10 سال ابھی ہو گئے ہیں. آپ حساب لگائیے, پورا پی 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 کا دور گزرا 5 سال میں, اس وقت مشرف نہیں تھے. سر آپ اب ہمیں فائنل کنکلوژن دیں, اس وقت ریاست کی کیا ذمہ داری بنتی ہے,
خاص طور پہ یہ جو متاثرین ہیں ان کا کیا ہونا چاہیے؟ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے جنہوں نے پیسے وصول کیے ہیں ان سے پیسے وصول کر کے ان کو دیے جائیں. جن لوگوں نے یہ آباد کاری غیر قانونی کرائی تھی ان سب کا پوسٹ مارٹم کیا جائے, ان سب کو نیب سے انکوائری کرا کر سزا دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے یہ راستہ بند ہو. اگر یہ راستہ بند نہیں ہوا اور ون سائڈ چلتی رہی اور صرف وہی آدمی افیکٹڈ ہو جس نے پیسے دے کر لیگلائز طریقے سے خریدا اور آج اسی کے سامنے اس کا مکان ٹوٹ رہا ہے. خلیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جی عنید لاکھانی صاحب آپ فائنل کا 100% ایگری کرتا ہوں. یہاں پہ ہم لوگ بنی ہوئی بلڈنگیں تو توڑ دیتے ہیں, لیکن جو تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو گیا ہے, جس غریب آدمی نے گھر لیا ہے اس غریب آدمی کو نقصان. بالکل بالکل ٹھیک ٹھاک. گھر تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہی وہ چاہ رہی ہے نا, وہ تو میں اپنی بات کمپلیٹ کرنا چاہوں گا. ابھی ہمارے پاس آج کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. سسی پلیجو صاحبہ, عنید لاکھانی صاحب, خلیل ننیتال صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے. جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.